बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में छुट्टी के रोज़ भी बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स। इमरान खान राजी किस बात पर, क्यों और कैसे, और चीफ को 1 साल की तोसी। शहबाज हुकूमत अपने आगाज़ के पहले ही हफ्ते में लेट गई। क्या पैगाम है? तोसी का सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? अहम तरीन मामले के ऊपर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद का भी बड़ा और अहम पैगाम, और शेर अफजल मरवत ने एक बार फिर नया कट्टा खोल दिया। तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन मामले का आगाज करेंगे सबसे पहले इस हैरान कुन खबर के साथ कि साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब, साबिक पीसीबी के चेयरमैन और मौजूदा नाम नहाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मामला बड़ा दिलचस्प है। पंजाब असम्बली आज उनकी आमद होती है तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान मोहसिन नकवी साहब का इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल तो करना पड़ेगा। पता है कि गोटी कहां पर मिली हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। मोहसिन नकवी साहब ने सेनेट इलेक्शन के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 2 कागजात नामजदगी के ऊपर दस्तखत किए। एक के ऊपर जनाब नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर मोहसिन नकवी साहब के ताइद कुनिंदा हैं। गौर कीजिएगा, एक के ऊपर नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर मोहसिन नकवी के ताइद कुनिंदा हैं। दूसरे कागजात नामजदगी के ऊपर पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी तजवीज़ कुनिंदा हैं, और जनाब काफ लीग के शाफे हुसैन जो हैं वो भी उनके ताइद कुनिंदा हैं। अब जरा देखिए, एक वक्त में इतनी हमायतों का मिल जाना, काफ लीग का, नून लीग का और पीपल्स पार्टी, यानी ऐसी शख्सियत हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब के, उनके ऊपर इस वक्त काफ लीग, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। उन्हें एक पेज पर कौन लाया है, ये हुकूमत किसकी है, इसके ऊपर हमें अब मजीद कोई राय जनी करने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार मोहसिन नकवी साहब किसके उम्मीदवार हैं कि जिनके ऊपर काफ लीग, नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी चौधरी शुजात भी, नवाज शरीफ भी और आसिफ जरदारी साहब भी, ये तमाम के तमाम उनके इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं। इससे पहले कि आपको लेकर चलें, बड़ी एक्सटेंशन 1 साल की कैसे और क्यों कर हुई, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके पाकिस्तान के सियासी माहौल पर, आगे चलकर आपके सामने साहबजादा हामिद रजा का मौक़िफ़ भी रखेंगे, जिन्होंने यह बात की है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर जम करने की बात हुई तो इसके ऊपर ज़रूर मुशावरत करेंगे। बातें चल रही थी, बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आई थी कि उस वक्त हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शामिल करा दें, इसलिए करा दिया था। और अब जम करेंगे दोनों सियासी जमातों को, उसके ऊपर अब रद्द अमल साहबजादा हामिद रजा का। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि जनाब अभी जम करने के हवाले से मुझसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई, बात हुई तो ज़रूर अपनी पार्टी से मुशावरत करूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था, और उन अरकान की वापसी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मुझे इस बात के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पीटीआई के साथ ये हमारी आर्जी सेटलमेंट थी, ये पीटीआई के उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया था ताकि किसी किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके। जम होने के हवाले से जब उनसे पूछा गया खसूसी तौर पर, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे साथ इसके ऊपर कोई मुशावरत नहीं की गई, मुशावरत हुई तो मैं फिर अपनी पार्टी से मुशावरत करूंगा और तमाम तर जो कानूनी पहलू हैं उनको भी देखा जाएगा। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब ने पहले तनकीद की थी इस मामले के ऊपर, और अब वलीद इकबाल जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि जिसने मखसूस नशिस्तों की, जिस सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई होती, उसमें शमूलियत इख्तियार की जाती। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी और आइनी जो चैलेंजेस हैं वो कम हो सकते थे। उन्होंने कहा कि वो कोई पेशगोई नहीं कर सकते, लेकिन माजी में सेनेट इलेक्शन के अंदर कई तरह के जो सरप्राइजेज हैं वो जनाब आ चुके हैं इससे पहले सामने, और इन तमाम तर सरप्राइजेज को भी हमें रखना होगा मद्देनज़र। दूसरी जानिब जनाब मामला है इस वक्त एक शदीद किस्म की घटिया, गलीज़, मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो
چلوائی جا رہی ہے جناب، اور وہ چلا رہی ہے نون لیگ اور اسی طرح سے مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار، اور مہم یہ چلا رہے ہیں پر جو ہے وہ مذموم پروپیگنڈا مہم کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے اور پاک فوج کے شہداء کی انہوں نے توہین کی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں کر کمپین بار بار اس قسم کی شروع کرتے ہیں؟ پہلے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک ٹویٹ خواجہ آصف کا اور اس کے اوپر پھر ریحانہ ڈار کا جواب۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کی شہادت پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر توہین آمیز ریمارکس آئے تھے، پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اب دہشت گردی کا جو کل واقعہ ہوا ہے اس پر جو ہے وہ شہداء کی توہین کی جا رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں سفید جھوٹ۔ ریحانہ ڈار نے اس کے اوپر جواب دیا، ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، بدقسمتی سے خواجہ آصف جیسے بد کردار، شرم اور حیا سے عاری افراد ان شہداء کے لہو کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ ایسی کبھی حرکت کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ہر بار مخصوص انداز سے گھٹیا مہم کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ کر محض سیاسی بیان بازی کے لیے شہداء کا نام استعمال کرنا سراسر ان کی قربانیوں کو فراموش کرنے کے مترادف ہے۔ میں خواجہ آصف اور ان کے ہم نواؤں کو واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ آپ شکست خوردہ عناصر ایسے گمراہ کن پروپیگنڈے سے باز رہیں۔ قوم آپ جیسے بہروپیوں کی اصلیت سے پوری طرح سے واقف ہے۔ جھوٹ، فریب اور مکاری تم جیسے بدکردار ڈاکوؤں کے چہروں سے عیاں ہیں۔ اب بہت ہو چکا، ہم یہ پروپیگنڈا مزید نہیں چلنے دیں گے۔ زبردست جواب تھا، یہ دبنگ جواب تھا۔ اس قسم کا جواب ہر صورت آنا چاہیے تھا، کیونکہ عطا اللہ تاڑت صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ ایک جھوٹا الزام پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگایا کہ تحریک انصاف نے شہداء کے خلاف جو ہے وہ توہین آمیز مہم چلائی۔ ایک تواتر کے ساتھ اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، ان کی ہوئی جناب عمران خان سے ملاقات۔ اب اس ملاقات کے بعد ذرائع سے خبریں باہر آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جناب۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کو وفاقی پلیٹ فارمز پر بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان راضی ہیں، کیسے اور کیوں، کس معاملے کے اوپر؟ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے جو ملاقات کی اس میں عمران خان کو انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی، جس میں عمران خان نے انہیں صوبائی حقوق کے لیے ایس آئی ایف سی اور دیگر جو وفاقی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ اور ملاقات میں عمران خان نے شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ سیکیورٹی معاملات میں سیکیورٹی کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے۔ بیرسٹر سیف کے بیان کے مطابق ملاقات کے دوران سینٹ الیکشن میں کے پی کے سے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ان ناموں کی منظوری بھی لے لی گئی ہے، جبکہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور عمران خان نے صحت کارڈ کی بحالی اور رمضان پیکج کے اوپر خوشی کا اظہار کیا ہے اور مراز سعید کی جو انٹری ہونے جا رہی ہے کے پی کے سے سینیٹر کے طور پر، اس کو بھی عمران خان نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے خود بھی واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے لے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی، ملک پاکستان کی فکر ہے اور ہمیں انتظار ہے کہ سازشی کب بے نقاب ہوں گے۔ اور یہ وہ بات چیت کر رہے تھے ڈی اے خان کے اندر میڈیا سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میں نے 2 ملاقاتیں کی ہیں، دونوں ملاقاتوں کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو پاکستانی عوام کی اور اس وقت ملک کی فکر ہے اور ایک سازش کے تحت گزشتہ 2 برسوں میں ملک پاکستان کے ساتھ جو کیا گیا جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اب انتظار یہ ہے کہ کب یہ سازشی بے نقاب ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک اہم ترین نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم انتقام پر لگے رہیں گے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہی بیانیہ ہے عمران خان کا، یہی پاکستان تحریک انصاف کا۔ عمران خان یہ بات پہلے بھی کر چکے کہ کسی قسم کا کوئی ذاتی انتقام وہ ہرگز نہیں لیں گے۔ اسی جانب اشارہ کیا علی امین گنڈا پور نے بھی کہ اب ہم نے اصلاح کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم انتقام پر لگے رہے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور اصلاح کرنی ہے۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا، ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ریاست کیا سہولت دیتی ہے عوام کو، تو انہوں نے کہا کہ جب ریاست اپنے عوام کو
بنیادی سہولتیں نہ دے سکے تو اس کے اوپر پھر کیا کہا جائے، ڈیفینیٹلی سوال ہی اٹھایا جاتا ہے۔ علی مین گنڈا پور نے 32 منٹ کی ایک بڑی اہم ملاقات کی تھی، جس میں ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی مختلف قسم کی جو رائے ہیں وہ سامنے آئی تھی۔ اور یہ جو رائے تھی، اس رائے کے دو مختلف پہلو تھے، ایک قانونی پہلو تھا، ایک سیاسی پہلو تھا۔ قانونی پہلو رکھنے والے جو وکلاء کی ٹیمز ہیں انہوں نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ تمام تر معاملات کو عدالتی محاذ کے اوپر، قانونی محاذ کے اوپر لے کر آگے بڑھا جائے، اور جو سیاسی معاملات کے اوپر نظر رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، ان کی یہ رائے تھی کہ عوامی رابطہ مہم بھی اس حوالے سے شروع کی جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بلکہ اب تو وہ پاکستان کے عوام کا نیشنل مینڈیٹ ہے، جس کو 8 فروری کے روز چوری کر لیا گیا، اس مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا چکا ہے، جو ہے وہ کیا کچھ کیا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر عمران خان نے بھی ہدایات جاری کی تھی کہ کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا جناب فوری طور کے اوپر جو اجلاس ہے وہ بلایا جائے۔ اسی دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا، حکومت پاکستان سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر کی بحالی کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس وقت پاکستان کے اندر واحد سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو اس کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہے، تمام تر نام نہاد سیاسی جماعتیں، جمہوری جماعتیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، یا پاکستان کے اندر لیفٹ کے لبرل لوگ ہوں، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم، صحافی، وہ اس معاملے کے اوپر مکمل طور پر جناب خاموش ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف جو مسلسل مطالبہ کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بحال کیا جائے، اب ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے ان کی جانب سے بھی بیان جاری کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی گئی کہ فوری طور پر بحال کریں، اور یہ مخصوص سیاسی جماعتوں کی رائے کو دبانے کی کوشش ہے۔ ایکس اور ٹویٹر کو بند کیے جانا اور سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر یہ جس قسم کی پابندی ہے، یہ جناب ڈیفینیٹلی مقصد ان کا کیا ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ختم کیا جائے اور اس کو لازمی بحال کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب جناب موجودہ پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت ہے، جو بیسیکلی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن ہے، شہباز شریف صاحب پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھے اور کس طرح سے وہ جرنیلی لونڈے ثابت ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے حکومت کی، اور اب یہ اسی حکومت کا ایکسٹینشن ہے۔ جس طرح سے وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں، جس طرح سے انہیں اقتدار کے اندر لایا گیا ہے، معاملات کس طرف کو جائیں گے، یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات واضح ہے۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے سربراہ پاک فضائیہ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی۔ مدت ملازمت میں جو توسیع ہے اس کا آغاز ہو گیا، اور آغاز جو ہے وہ ایئر چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے ہوا۔ آگے چل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ توسیع دیگر چیفز کی مدت تک بھی جا سکتی ہے، ایئر چیف سے شروع ہوئی ہے، نیول چیف تک، آرمی چیف تک بھی جا سکتی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، اور کچھ لوگ اس کے اوپر اب بھی ریزرویشن شو کر رہے ہیں کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو مدت ہے اس کے اندر بھی توسیع کی جا سکتی ہے۔ 2/3 اکثریت اس لیے پی ڈی ایم 2 کی حکومت کو دلوائی گئی کہ جناب علی ان تمام تر چیزوں کو مینیج کیا جائے، اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ جسے ہائبرڈ سیٹ اپ کہا جا رہا ہے اس کو لے کر آگے بڑھا جائے، عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے۔ خیر، واپس اس خبر کی جانب آتے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب نے یہ توسیع کی جو سمری ہے یہ صدر آصف زرداری صاحب کو بھجوا دی ہے، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، اور صدر مملکت جناب ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان کریں گے۔ 19 مارچ 2021 کو پاک فضائیہ کی کمان جو ہے وہ انہوں نے سنبھالی تھی۔ اور دوسری جانب جناب ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ آرمی چیف کے استاد جو کہلاتے ہیں، نون لیگ کے نواز شریف کے بڑے قریب عرفان صدیقی صاحب، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے۔ گزشتہ کافی دنوں سے جو یہ کالم لکھ رہے ہیں عمران خان کو 9 مئی کے معاملے میں فکس کرنے کے حوالے سے، موصوف فرماتے ہیں کہ عمران خان شہداء کی توہین کرنے والوں کے لیے بھی سزا تجویز کر دیں۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1965 1971 کے شہداء کی توہین، نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، خواجہ سعد رفیق، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق، یہ تمام کیا اسمبلی ہال کے اندر کھڑے ہو کر نہیں کر چکے؟ خواجہ آصف نہیں فرما چکے 65 اور 71 کی جنگوں کے متعلق کیا کچھ کہہ چکے ہیں؟ اس کے بعد پھر نواز شریف کیا کچھ کہہ چکے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر نواز شریف حملہ کر چکے، وہاں پر جناب آپ خاموش رہتے ہیں، منافقت کا ثبوت دیتے ہیں۔ عمران خان نے کیونکہ الیکشن دھاندلی والوں پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا تو جناب آپ کو پریشانی ہو گئی، اور آپ نے کہا جناب کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے والوں کے لیے بھی سزا تجویز کریں۔ تو بالکل یہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی جو پاکستان کو دیوالیہ کی طرف لے گئی۔ اس وقت بھی پاکستان کا دیوالیہ جو ہے وہ انتخابی
عدالتی آئینی سطح پر نکالا جا چکا ہے. اب معاشی دیوالیہ پاکستان کی کرنے کی کوشش ہے. اور جناب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کی توہین کرنے والوں کے لیے بھی سزا تجویز کریں. تو عمران خان تو یہ بات کہہ چکے کہ 9 مئی کے معاملات کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. عدالتی کمیشن بنائیں, ذرا پتہ تو چلے نون لیگ اس کے پیچھے تھی, نگران سیٹ اپ اس کے پیچھے تھا, کون ان تمام تر معاملات کے پیچھے تھے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو جناب یہ تھی آج کے دن کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.